अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाकिस्तान में बिजली सस्ती हुई, रिलीफ मिलना भी एक फड्डा बन जाता है। पंजाब में बिजली 2 महीने के लिए 14 रुपये फ़ी यूनिट सस्ती करने का ऐलान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ साहब ने ख़ुद किया और फिर उसके बाद सूबों का रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। इंतहाई अहम बात यह है कि जो इत्तेहादी जमातें हैं उनकी तरफ से इस फैसले पर शदीद तनकीद की जा रही है। इससे पहले मुस्तफ़ा कमाल साहब ने मशवरा दिया, आज तो फारूक सत्तार साहब ने ये तक कह दिया कि कराची के लोग तो ऐसे लगता है कि यहाँ पे कहीं सिविल नाफरमानी की तहरीक न शुरू हो जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि जो वफाकी हुकूमत है वो वफाकी सतह पे पाकिस्तान भर में जो बिजली है वो सस्ती करने के इक़दामात करे। मुस्लिम लीग नून पे उनके इत्तेहादी और मुखालिफ जमातें ये इल्ज़ाम आयद कर रही हैं कि मुस्लिम लीग नून पंजाब की सियासत खेल रही है और इस वजह से ये फ़ैसला सिर्फ पंजाब के लिए किया गया है, जबकि जो हुकूमत का मौक़िफ़ है वो ये कहती है कि दीगर सूबे भी ये चाहें तो वो रिलीफ़ दे सकते हैं। वफाक की सतह पे IMF की जो साथ मुआहिदा है, शराइत हैं, मुआहिदा तो इनफैक्ट होना है, उस वजह से रिलीफ़ देना मुमकिन नहीं है। दूसरी जानिब IMF का जो स्केड्यूल सामने आया है इस महीने का, उसमें पाकिस्तान एजेंडे पे नहीं है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना ये कह चुके हैं कि अगस्त के महीने में जो बोर्ड की तरफ से मंजूरी है IMF के साथ मुआहिदे की वो हो जाएगी, लेकिन ये पाकिस्तान अब एजेंडे में शामिल नहीं है। ये हैरानकुन क्यों है, क्या वजूहात हैं कि अभी पाकिस्तान को इस सतह पे कंसिडर नहीं किया गया है, ये बहुत से सवालात हैं। आज 2 अहम फैसले भी हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस बाबर सत्तार को ऑडियो लीक्स केस सुनने से रोक दिया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 29 मई और 25 जून के अहकामात को भी मुअत्तल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुशरा बीबी और साकिब निसार के बेटे नजम साकिब को भी नोटिस जारी कर दिए हैं। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी जो 190 मिलियन पाउंड केस है, ट्रायल कोर्ट को उसका हतमी फ़ैसला जारी करने से रोक दिया है। अलबत्ता इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो ट्रायल है वो जारी रखने का कहा है। साथ ही साथ जो PTI हैं, बानी PTI के जो वकला हैं, उनको कहा गया है कि वो ताख़ीरी हरबे ना इस्तेमाल करें। बहरहाल ये कितनी अहम डेवलपमेंट्स हैं। जनरल फैज़ हमीद की को लिए जाने के बाद जो इंकशाफात का सिलसिला जारी है, ख्वाजा आसिफ साहब ने इंकशाफ किया था कि जो जनरल बाजवा के ससुर हैं जनरल एजाज़ अमजद, उनके कहने पे जनरल बाजवा को आर्मी चीफ़ लगाया गया। अगर ऐसा है तो नून लीग फिर मेरिट की बात क्यों करती है? बहुत से सवालात हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, साबिक़ वफाकी वज़ीर हैं। खुर्रम साहब बहुत शुक्रिया आपका। खुर्रम साहब आपकी तरफ आएंगे। इरशाद साहब, ये पंजाब में बिजली सस्ती होने का ऐलान किया गया, एक रिलीफ पंजाब के अवाम को मिला, इत्तेहादी भी कहते हैं दीगर सूबों को भी मिलना चाहिए, अपोजिशन भी कहती है, लेकिन ये कहाँ पहुँच गए हैं हम कि एक रिलीफ पे भी फड्डा? असल में बात यह है, एक तो हमारे यहाँ की सियासत माशाल्लाह वो यही है कि कोई बात भी आप करेंगे तो उसके हम नेगेटिव पहलू हमेशा जहन में रखते हैं और नेगेटिविटी तलाश करते हैं उसमें। ये तो हमारे सियासतदानों का अमूमी वतीरा है, खा वो इत्तेहादी हों, खा वो अपोजिशन हुकूमत का मामला हो। लेकिन इस मामले में थोड़ी सी जो हकीकत नज़र आती है वो ये है, और इस पर गौर करना चाहिए था मियां नवाज शरीफ साहब को जब वो ऐलान फरमा रहे थे कि वफाक में भी उनकी हुकूमत है, वो इत्तेहादी हुकूमत है, और पंजाब में उनकी साहबजादी की हुकूमत है, और मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सरबराह हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग पंजाब के सरबराह नहीं हैं। और उन्हें जब भी कोई फ़ैसला उन्हें लेना था, मरीम नवाज साहबा अगर ये ऐलान करती अपने सूबे के अवाम के लिए तो शायद किसी को एतराज़ ना होता। ज़्यादा से ज़्यादा ये कहा जाता कि बाकी सूबों के जो वज़राए आला हैं उन पर दबाव आता, और ज़्यादा से ज़्यादा ये कहा जाता कि पंजाब जो है IMF के मुआहदे के बावजूद अपने वसाइल को सियासी पब्लिसिटी के लिए या सियासी शोहरत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इससे ज़्यादा कोई एतराज़ नहीं बनता था। लेकिन चूँकि ये ऐलान मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से हुआ तो एतराज़ात इत्तेहादियों की तरफ से भी हुए और अपोजिशन की तरफ से भी हो रहे हैं। इसमें जो काबिल एतराज़ पहलू बज़ाहिर नज़र आता है वो ये है, एक तो ये है कि जो लोग 201 से 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले लोग हैं वो बहरहाल गरीब लोग नहीं हैं। गरीबों की कैटेगरी जो हमने डिफ़ाइन की हुई है वो 200 यूनिट तक होता है या मैक्सिमम 300 यूनिट तक। मरीम नवाज साहबा ने तो कहा था और हमजा साहब ने भी एक मौके पर कहा था कि 300 यूनिट तक तो हम बिजली का बिल लेंगे नहीं, ज़ीरो बिल होगा। लेकिन चलो जो 500 यूनिट इस्तेमाल करता है
اس کے بعد اعتراض یہ ہوتا ہے کہ 500 سے زیادہ یونٹ استعمال کرنے والے کا کیا قصور ہے کہ اس کو بجلی مہنگی ملے، اور جو 500 یا 200 اور 500 کے درمیان استعمال کرتا ہے اس کو سستی بجلی ملے۔ ایک ڈسکرمنیشن کیوں کی جا رہی ہے؟ دوسرے میاں صاحب کی وفاقی حکومت اور وفاقی حیثیت کی وجہ سے اعتراض ہو رہا ہے کہ باقی صوبوں نے کیا قصور کیا ہے یا باقی صوبوں کے عوام نے کیا قصور کیا ہے۔ ایک آپ صوبوں میں ملک کو خام خواہ کیوں تقسیم کر رہے ہیں کہ ایک بڑا صوبہ ہے اس کے عوام کے لیے اور پیمانہ ہے اور دوسرے صوبوں کے عوام کے لیے دوسرا پیمانہ ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ کیا میاں نواز شریف صاحب نے اپنے برادر خود شہباز شریف صاحب سے ڈسٹنس کیا ہے کہ وہ صاحبزادی جہاں وزیر اعلیٰ ہیں ان کو تو وہاں کے عوام کو ریلیف دے کے ان کی تو گڈی چڑھا رہے ہیں، اور وزیر اعظم صاحب جو ہیں ان کو محروم کیا جا رہا ہے۔ یہ اعتراضات ہیں، لیکن میرا خیال ہے اس کا بہتر جواب جناب خرم دستگیر صاحب دے سکتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کو یہ اعلان کرنے کی ضرورت ایک صوبے کے لیے کیوں پیش آئی، اور ٹھیک ہے کہ صوبے کے وسائل ہی اس پر خرچ ہوں گے، لیکن میاں صاحب کی جو وفاقی حیثیت ہے اور ایک وفاقی پارٹی کے سربراہ ہیں وہ ایک صوبے پر فوکس کر رہے ہیں، تو سمجھتے ہیں کہ وفاقی سیاست میں یا شہباز شریف صاحب کی جو حکومت میں ان کی کوئی دلچسپی کم ہو گئی ہے۔ خرم صاحب جی، دو تین باتیں ہیں جی۔ پہلی تو بات ہے کہ اعتراض کرنے والے وہ لوگ ہیں جو کچھ سال پہلے تک صوبائی خود مختاری کے دائی تھے اور اس کا ڈھول بجاتے تھے، اور یہ بھی چونکہ پنجاب کی بات آتی ہے تو سب پر کا اعتراض کرنا غالباً اب ایک روٹین ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جو 7واں NFC ایوارڈ ہے اس میں تمام صوبوں نے مل کر ایک قربانی دی تھی، اور بلوچستان کو اس کی آبادی سے زیادہ شیئر، جو 5% آبادی ہے اس کو 9% سے زیادہ شیئر دیا گیا تھا۔ اس وقت تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ ہم سب سمجھتے ہیں کہ بلوچستان پسماندہ ہے۔ اسی طرح اس وقت فیصلہ کیا گیا تھا جو آج تک قائم ہے کہ 1% زیادہ خیبر پختونخوا کو دیا جائے گا، جو کہ دہشت گردی کی وجہ سے متاثر ہے، اور وہ آج تک فیصلہ جاری ہے۔ تو لہذا ان دونوں صوبوں کے پاس تو 2009 کے بعد سے اپنے حصے سے زیادہ وسائل موجود ہیں، جو اگر وہ چاہیں تو آج بھی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ اس پر خرچ ہوں گے۔ اسی طرح یہ فیصلہ سندھ حکومت کے سامنے بھی ہے۔ پنجاب حکومت نے اس کو ایک پیسہ بھی وفاقی حکومت نے اس کا جو حق یا شیئر بنتا ہے NFC میں اس سے 1 روپیہ بھی زیادہ نہیں دیا، لیکن پنجاب حکومت نے میاں نواز شریف کی غالباً گائیڈنس پر یہ فیصلہ کیا کہ بجلی کے بلوں میں ریلیف دینا ان کی پہلی ترجیح ہے، تو لہذا انہوں نے اس پر فیصلہ کر دیا۔ تو لہذا اس بجائے یہ کہ ہم اس پر اعتراض کریں کہ جناب ریلیف کیوں دیا گیا، اب پچھلے 4 مہینے سے پوری قوم چیخ رہی ہے کہ بجلی کے بل بہت زیادہ آ گئے ہیں، اور خاص طور پہ وہی لوگ چیخے تھے جو 200 سے 500 کے درمیان تھے۔ نہیں خرم صاحب سوال یہ ہے، سوال یہ ہے تو میرے خیال میں اس سے زیادہ کہ اس ریلیف کو جو ہے ہم کوشچن کریں، ایک ریلیف حکومت نے دیا ہے اس کو ہمیں بڑے کھلے دل کے ساتھ سراہنا چاہیے، بجائے یہ کہ ہم اس میں پنجابی کا لفظ ہے کنویں نکالیں۔ اچھا نہیں خرم صاحب، اب بات جو آپ کر رہے ہیں آپ کی بات ٹھیک ہے، حکومت نے ریلیف دیا، ہمارا تو بنیادی سوال یہ تھا کہ اس پہ پھڈا نہیں ہونا چاہیے، لیکن آپ کے اتحادی ہیں، کلیدی اتحادی ہیں MQM فاروق ستار صاحب نے کہا کہ کراچی کے لوگ تو حالات یہ ہیں کہ وہ سول نافرمانی کی طرف جائیں گے، الٹیمیٹ ذمہ داری بجلی ایک وفاقی سبجیکٹ ہے، وفاق پہ آتی ہے، یہ اتحادیوں سے مشاورت کیوں نہیں کی گئی؟ دیگر صوبوں کے جو وزراء اعلیٰ ہیں کیا یہ تجویز ان کے سامنے رکھی گئی تھی؟ جی یہ تفصیلات تو جو اگر کوئی وزیر اعظم شہباز شریف کے قریبی وزراء ہی اس پہ بہتر ہمیں گائیڈ کر سکتے ہیں۔ یہ میں آپ کو ضرور بتا سکتا ہوں کہ کراچی شہر، کیونکہ اس وقت کراچی الیکٹرک وہاں بجلی فراہم کرتی ہے اور اس کی بجلی مہنگی ہے باقی ملک سے، تو ہر سال تقریباً 200 ارب روپے پاکستان کے تمام بجلی کے صارفین کے جو صارفین ہیں وہ 200 ارب روپے زیادہ ادا کرتے ہیں کراچی کے شہریوں کو پاکستان کے باقی علاقوں کے برابر بجلی کی قیمت رکھنے کے لیے۔ تو وہ آلریڈی کراچی کے اوپر تو وفاقی حکومت جو ہے، اور ہر سال اس میں بجٹ میں یہ رقم رکھی جاتی ہے کہ 200 ارب روپے جو ہے وہ کراچی کے شہریوں کو
پاکستان کے دوسرے جو رہنے والے ہیں صارفین ہیں وہ تحفہ دیتے ہیں تاکہ ان کی بجلی جو ہے وہ باقیوں کے برابر ہو. تو کراچی تو آلریڈی بہت ہیویلی وفاقی حکومت کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے اپنی بجلی کی قیمت کو اس جگہ پر رکھنے کے لیے. خرم صاحب یہ فرمائیں کہ آپ جو کہ انرجی کا شعبہ آپ ڈیل کرتے رہے 16 ماہ کی حکومت میں، یہ اس سے ہٹ کر میں سوال کر رہا ہوں، یہ جو اب ڈسکوز کو پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے سارے انضامات کیے جا رہے ہیں، اس سے ایک تو شاید فائدہ ہو کہ جو برڈن ہے وہ کم ہوگا، ان ڈسکوز کی کارکردگی بہتر ہوگی، لیکن کیا یہ مقابلے کی فضا تو پیدا نہیں ہوگی پاکستان میں؟ جو دنیا بھر میں سسٹم ہے کہ جی کئی کمپنیاں کام کر رہی ہوتی ہیں اور وہ آپس کے مقابلے کی وجہ سے لوگوں کو سہولت فراہم کرتی ہیں، اپنے صارفین کو سستی بجلی فراہم کرتی ہیں، یہ صرف ڈسکوز کی نجکاری کافی ہے یا مختلف کمپنیز کو لانے کی ضرورت ہے اور یہ جو ایک سینٹرلائز سسٹم ہے اس کو توڑنے کی ضرورت ہے تاکہ آپس کے مقابلے میں سستی بجلی فراہم کی جا سکے صارفین کو؟ ان کی مرضی ہے کہ ایک کمپنی سے لیں، دوسری سے لیں، تیسری سے لیں. جی اصولی طور پر بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں ارشاد صاحب. اس میں دو باتیں ہیں جی. ایک تو یہ ہے کہ جو پاکستان کی یہ جو ترسیلاتی کمپنیاں ہیں ان کے جو نقصانات ہیں وہ ان کا زیادہ سینٹر جو ہے وہ خیبر پختونخوا ہے، بلوچستان ہے اور دیہی سندھ ہے. جو اس کی یہ جو 5 کمپنیاں ہیں، 2 سندھ میں ہیں، 2 KP میں ہیں اور 1 بلوچستان میں. تو لہذا اگر تو نجکاری سے نقصانات کی کمی مقصود ہے پھر سب سے پہلے تو ان کی نجکاری ہونی چاہیے، لیکن یہاں اتنے زیادہ نقصانات ہیں کوئی ان کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوگی. تو لہذا وہ کمپنیاں جو آلریڈی کم نقصان ہیں، مثلا جو پہلی 3 کمپنیاں جنہیں آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے، اسلام آباد، فیصل آباد اور میرا شہر گجرانوالہ جو گیپکو کمپنی ہے، یہ 3 کمپنیاں وہ ہیں جن کے سب سے کم نقصانات ہیں پورے ملک میں، جو سب سے زیادہ ایفیشنٹلی چل رہی ہیں، جو حکومت کو پیسے کما کر دے رہی ہیں، لیکن اور اسی لیے وہ اٹریکٹیو بھی ہیں نجکاری کے لیے. تو لہذا اگر تو نجکاری سے یہ مقصود ہے کہ یہ جو کمپنیاں ہیں ان کے جو سروس ہے اس کا سٹینڈرڈ بہتر کرنا ہے، ان میں نئی جدت اور نئی ٹیکنالوجی لے کر آنی ہے، تو وہ مقصد تو حاصل ہو جائے گا اور حکومت کو ظاہر ہے ان ایسٹس کی سیل سے جو ہے ایک خاطر خواہ رقم بھی حاصل ہوگی جس سے ان کے دوسرے نقصانات پورے ہو سکتے ہیں. لیکن جو اوور آل بجلی کا آن گوئنگ لاس ہے وہ تب تک اس میں ایک بڑا ڈینٹ نہیں پڑے گا جب تک یہ جو ملک کے شمال، مغرب اور جنوب میں کمپنیاں ہیں ان کے بارے میں کوئی سیریس سوچ نہیں ہوتی. نمبر 1. دوسرا یہ کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، جو نجکاری کی جو صورت ہے صرف ملکیت یا کنٹرول جو ہے ان کا ایک ہاتھ حکومت کے سے نکال کے کسی نجی کمپنی میں ہاتھ کے دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس میں جو فارمیٹ ہے پرائیویٹائزیشن کا وہ انتہائی اہم ہوگا اور اس کے اندر بالکل آپ نے درست کہا، میں اس کو دہرا دیتا ہوں کہ اس کے اندر پوری کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کے اندر ایک مسابقت کی فضا پیدا ہو تاکہ اس مسابقت کی وجہ سے جو صارفین کو قیمت دینی ہے اس میں بھی کمی آئے اور ان کو بہتر سروس بھی مہیا ہو. جی ٹھیک. اب میرے خیال سیاسی معاملات پہ آ جائیں. خرم صاحب، اس وقت ایک ایشو جو اٹھا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. جناب فیض حمید صاحب جب سے فوجی تحویل میں گئے ہیں مختلف ڈسکشنز ہو رہی ہیں، لیکن خواجہ آصف صاحب جو وزیر دفاع بھی ہیں، پہلے بھی 2 بار وزیر دفاع رہ چکے ہیں، انہوں نے ایک نیا پنڈورا باکس کھولا. انہوں نے یہ کہا کہ جناب باجوہ صاحب کا جو تقرر تھا وہ میاں نواز شریف صاحب نے باجوہ صاحب کے سسر جناب میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز امجد صاحب کے کہنے پر کیا تھا، بلکہ ان کے سلپ آف ٹنگ بھی کہہ سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جو ان کے حکم پر کیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے یہ سارا ایک میل ملاپ تھا اور یہ سارے معاملات 9 مئی بھی اور باقی سارے بھی اس طرح سے ہوتے رہے ہیں. تو اس میں سوال 2 ہیں. ایک تو یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی تو شہرت یہ رہی ہے کہ جی وہ تقرر جب کرتے ہیں تو میرٹ پر کرتے ہیں اور وہ کسی کی نہیں مانتے، اپنے قریبی لوگ بھی نہیں مانتے، اور یہاں تقرر جو ہے وہ کسی کے سسر کے کہنے پر کیا جا رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ ساری باتیں وزیر دفاع کو اب کیوں یاد آ رہی ہیں؟ جناب شاید خاقان عباسی صاحب کے دور میں جب وہ وزیر دفاع تھے یا پچھلے 16 ماہ میں جب وزیر دفاع تھے، ان میں سے کوئی بات انہوں نے یہ نہیں کی. تو یہ اب
मरे को मारे शाह मदार वाली बात है या कोई नया एक प्लान है जो सामने लाया जा रहा है? जी, ये सब बातें इस किस्म की हसास हैं और माजी के मुतल्लिका हैं कि मेरे तो बहुत सीनियर हैं ख्वाजा साहब, वही बेहतर तोजी दे सकते हैं कि ये मामलात या फैसलों के पीछे कौन से अवामिल थे या नहीं थे। ये ज़रूर है कि हमें फ़िलहाल तो इस पर तकिया करना है कि साबिक DGISI जो इस वक्त तहवील में है, उनके ऊपर जो केस चल रहा है उसके दौरान तफ्तीश में कौन सी बातें बाहर आती हैं और ये जो उनके ऊपर केस बनाया गया है कानूनी तौर पर, वो कितनी तेज़ी से और कितनी ठोस बुनियाद पर आगे चलता है। उस दौरान अगर ऐसे इशूज उठते हैं जिसमें मतलब मेरी नज़र में इस तमाम गुफ्तगू से कि जो है किसी एक चीफ को लगाने में कौन से अवामिल थे, अहम बात यह है कि ये सवाल पूछा जाए कि 2021 में तहरीक तालिबान पाकिस्तान को जो आम माफ़ी देने की ऑफ़र की गई और उसके नतीजे में उसमें से कुछ हज़ार लोगों को पाकिस्तान में वापस भी लाया गया, जिसका नतीजा आज हम सब भुगत रहे हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की नई लहर आई है। इसके बारे में सवाल होना चाहिए क्योंकि ये लोग सब जो जिम्मेदार थे, सियासी और अस्करी क़यादत, उन्हें ये जवाबदेही पाकिस्तानी कौम की तरफ से होनी चाहिए कि आज जब रोजाना हम अपने शहीदों के जिस्म उठा रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के बॉर्डर के ऊपर, तो ये क्यों हो रहा है और इसकी आपने क्या सोच समझकर ये फैसला किया था कि उनको वापस लाया जाए। तो ज्यादा इशू पाकिस्तान अगर हमने इस पर गुफ्तगू करनी है तो इस पर होना चाहिए कि पाकिस्तानियों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के खिलाफ जो फैसले हैं उसकी जिम्मेदारी ये हजरात कबूल करें ताकि हम आगे बढ़ सकें। ये तो एक लामहदूद बहस है कि जी किसने किस वक्त किसको क्या क्या था और किसके कहने पर क्या हुआ। नहीं, इसमें खुर्रम साहब अब लाइन ऑफ एक्शन क्या है? इसमें खुर्रम साहब इसमें जो एक चीज ये जो फैसला था वापस लाने का, ये तो पार्लियामेंट में एक इन कैमरा ब्रीफिंग में आप सब लोग मौजूद थे। ये सारा फैसला बना हुआ, सिर्फ 2 या 3 लोग थे जिन्होंने इस फैसले की मुखालफत की। उसमें गालबन एक फरतुल्लाह बाबर साहब थे, एक मोहसिन दावड़ साहब थे, या अली वजीर साहब थे। बाकी तो ये सारा इत्तेफाक राय से हुआ, आपको ब्रीफ किया गया और आप लोगों ने इस पर साथ किया, उसके बाद ये फैसला हुआ। तो ये सिर्फ आप अस्करी क़यादत पर या उस वक्त की सियासी क़यादत पर तो नहीं डाल सकते। जी, मैं उस ब्रीफिंग में मौजूद था इरशाद साहब, और उसमें कोई बाज़ाब्ता मंजूरी नहीं ली गई, सिर्फ हमें मुतला किया गया कि ये हुआ, तो लिहाजा मैं उसका हनी शाहिद हूँ। तो ये किसी का कहना, ये जरूर वो कह सकते हैं आपको जब मुतला किया गया तो आप लोगों ने मुखालफत की या मुखालफत करने वाले सिर्फ यही 2-3 लोग थे? जी नहीं, इस पे बहुत एतराज़ात हुए। इसमें शहबाज शरीफ साहब जो सब लीडर ऑफ द अपोजिशन थे उन्होंने उठकर बात की। उस वक्त जो अपोजिशन में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब थे उन्होंने उठकर बड़ी इस पर गुफ्तगू की कि आप ये काम कैसे कर सकते हैं। लेकिन चूंकि वो एक आज भी वो एक खुफिया मीटिंग है, उसके जो मंदरजात हैं अगर तो खुद वो लीक करना चाहें कोई तो कर दें, लेकिन हम सब तो बाउंड है कि हमने उसकी जो कंटेंट्स हैं उनको जो है बाहर नहीं लेकर आना। लेकिन मैं फिर दोहरा दूं, वहां किसी लाहे अमल की बाकायदा मंजूरी नहीं ली गई। जी सही है। अच्छा खुर्रम साहब ये बताइएगा, अब ये जो नेटवर्क अनर्थ हुआ है, अता तारड़ साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कोई इसको फैज़ नेटवर्क कहता है, रऊफ़ हसन साहब का नाम भी आ रहा है, जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट भी पकड़े गए हैं, और वो तो अब लेटर ऑन जो कॉरेस्पॉन्डेंस हो रही थी। अब ये सुनने में आ रहा है कि फैज़ हमीद साहब के बाद साकिब निसार साहब भी शिकंजे में आ रहे हैं, और साकिब निसार साहब पे भी आपकी क़यादत के, आपकी जमात के बहुत से रिजर्वेशन थे, एक तरह से आप उनके मुतासरीन भी हैं उनके फ़ैसलों के। तो क्या ये इसमें ये सब कुछ इंडिजनस हो रहा है या वो शख्सियात जिन पे आपको एतराज़ था और ये पूरे प्लान के तहत जो हैं अब सारे लोग इस शिकंजे में आ रहे हैं? जी, ऐसा कोई प्लान नहीं है। मुख्तलिफ किस्म की गुफ्तगू और शवाहिद मुख्तलिफ लोगों से बाहर आ रहे हैं, लेकिन जब भी इस पर अमल होगा ठोस शवाहिद की बुनियाद पर होगा और उसमें कोई खुफिया इल्म की ज़रूरत नहीं है। जो फैसला अज खुद है पैनामा केस का, वो फैसला देने वालों के खिलाफ वो शहादत है कि कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी और नाहक जो है वो फैसला किया गया। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं
لیکن یہ میں ضرور آپ کے توسط سے ناظرین کو کہنا چاہوں گا کہ حکومت کی ترجیح بجائے یہ کہ ماضی کے جو کوئلے ہیں ان کو دوبارہ سے ہوا دی جائے، آج بھی یہی ہے کہ ہمیں پاکستان کے عوام کو معاشی ریلیف دینا ہے، پاکستان کو استحکام فراہم کرنا ہے، اور اگر اللہ کرے کہ ہم اس میں کامیاب ہوتے ہیں تو یہ جو ماضی کے معاملات ہیں جو ویسے تو بہت مسالہ دار ہیں لیکن پاکستانیوں کی زندگیوں میں بہتری لانا ہمارا اولین فرض ہے اور اس پر ہم قائم ہیں۔ ٹھیک، بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب، آپ کے بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ارشاد صاحب، یہ جو کچھ ماحول اس وقت بن چکا ہے، ایک جانب جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہیں، پھر عدالتوں میں جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، پھر نواز شریف صاحب کا سامنے آنا، کیونکہ سوال تو یہی ہو رہا تھا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ خاموش کیوں ہیں، وہ منظر عام پہ کیوں نہیں آتے، اور آ کے انہوں نے ایک اعلان کیا اور اس کے بعد اس پہ ایک تنازع بھی کھڑا ہوا۔ لیکن جو دیگر صوبے ہیں، سندھ، پنجاب، KPK، بلوچستان، کیا واقعتاً وہ مالی اعتبار سے اتنے کمزور ہیں؟ اگر دیکھا جائے تو 8 ارب بنتا ہے سندھ کا، 6 ارب کے ریلیف بنتا ہے KPK کا، اور 1 ارب کا بنتا ہے بلوچستان کا۔ کیا وہ عوام کو دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، یا انہیں یہ ادراک ہوتے ہوئے بھی IMF فیڈرل سطح پہ ریلیف نہیں مانے گا، وہ اس پہ جسٹ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں؟ دیکھیں عوض صاحب، بات صاف کرنی چاہیے، پنجاب ایک بڑا صوبہ ہے، اس کے پاس وسائل زیادہ بھی ہیں، اور انہیں وسائل زیادہ ہونے کی وجہ سے چھوٹے صوبوں کی طرف سے ہمیں یہ تانا بھی سننا پڑتا ہے کہ جی پنجاب سب کو لوٹ کے کھا گیا، حالانکہ پنجاب جتنا سیکریفائز کرتا ہے، جتنا ایثار کا مظاہرہ کرتا ہے، وہ دوسرا صوبہ نہیں کرتا۔ ہم ایثار بھی کرتے ہیں، قربانی بھی دیتے ہیں، دوسرے صوبوں کو اپنے حق میں سے دوسرے صوبوں کو کچھ دیتے بھی ہیں اور برے بھی بنتے ہیں، یہ تو ایک حقیقت ہے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ پنجاب میں جو انداز حکمرانی ہمیشہ یہ رہا ہے کہ ہم اپنی منمانی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے اچھے کو بھی برا بنا لیتے ہیں۔ اب ایک مریم نواز صاحبہ یہ کام اگر کرتی تو ظاہر بات ہے کہ وہ کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ ایک صوبہ اپنے وسائل سے کچھ کرنا چاہتا ہے اور وزیر اعلیٰ کو حق حاصل ہے کہ وہ یہ کرے۔ لیکن نواز شریف صاحب نے جب یہ کام کیا اور یہ ایک بیانیہ بنانے کے لیے کہ نواز شریف صاحب ایک عوام دوست لیڈر ہیں اور دیکھیں وہ کیا کچھ کر رہے ہیں آپ کے لیے اور صوبے کے لیے، تو اس سے ایک تنازع نے جنم لیا۔ تو اگر یہ کام مریم صاحبہ سے کرایا جاتا تو تب بھی نواز شریف صاحب کی یا شہباز شریف صاحب کی جے ہونی تھی، لیکن وہ انہوں نے مناسب یہ سمجھا کہ میں خود یہ کام کروں، اور اس بات کا بالکل نہیں کیا گیا کہ مرکز میں بھی میری حکومت ہے، میرے بھائی کی حکومت ہے، اس کی پوزیشن کمپرومائز ہوگی، اتحادیوں کو موقع ملے گا پروپیگنڈا کرنے کا، اور اس سے کوئی بیانیہ بن نہیں پاتا۔ اس طرح بیانیہ نہیں بنا کرتے۔ ایک تو یہ بیانیہ بنانے کی کوشش ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ کامیاب کوشش آپ اس کو نہیں کہہ سکتے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک دباؤ کا نتیجہ ہے۔ جس طرح کی صورتحال پنجاب میں پیدا ہو چکی ہے، ٹیکسوں کی وجہ سے، مہنگی بجلی کی وجہ سے، پھر یہ جو آپ نے انٹرنیٹ سلو کیا ہے اس کی وجہ سے، بے روزگاری جس طرح بڑھ رہی ہے، کارخانے 70 ٹیکسٹائل ملوں کی خبر اب منظر عام پر آ چکی ہے، بلکہ 100 کہ جو بند ہو گئی ہیں۔ تو اس دباؤ سے نکلنے کے لیے فیصلہ کیا گیا جو میں نہیں سمجھتا کہ کارگر فیصلہ نہیں ہے۔ آپ دباؤ کو تسلیم کر رہے ہیں اور آپ یہ مان رہے ہیں کہ واقعی موجودہ حکومت کے اقدامات کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اگر یہ آپ نے مان لیا ہے، حکومت کو بحیثیت مجموعی وفاقی سطح پر کچھ ایسے اقدامات کرنے چاہیے جس سے آپ یہ تاثر دینے میں کامیاب رہیں کہ حکومت جو اقدامات کر رہی ہے بامر مجبوری کر رہی ہے، اور ان کے نتائج جو ہیں بالآخر خوشحالی کی صورت میں نکلیں گے، ترقی کی شکل میں نکلیں گے، روزگار کے مواقع کی فراہمی کی شکل میں۔ آپ وہ کام کرتے نہیں ہیں کیونکہ وہ ذرا تھوڑا سا مشکل کام ہے۔ اب ایک یہ 90 کی دہائی میں، 80 کی دہائی میں
یہ بڑے پاپولر اقدامات ہوتے تھے. میاں نواز شریف صاحب وزیر اعلیٰ کے طور پر بھی بعد میں بطور وزیر اعظم بھی اس طرح کے کام کیا کرتے تھے, لیکن وہ وقت گزر چکا ہے. اب جو نوجوان نسل جو 64% ہے انڈر 30, وہ یہ باتیں سننے کے لیے تیار نہیں ہے, ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اب میاں نواز شریف صاحب کو اگر دوبارہ آنا ہے مین سٹریم میں, پولیٹیکل گرپ جو ہے اپنی مضبوط کرنی ہے, تو کچھ اور طریقہ اختیار کرنا پڑے گا. اس سے آپ نے اتحادیوں کو ناراض کر لیا, اس طرح آپ نے اپوزیشن کو موقع دے دیا پروپیگنڈا کرنے کا, اس طرح لوگوں اچھا ارشاد صاحب, یہ کہ جی 2 اتحادیوں کا جو آپ نے ذکر کیا ہے, اتحادیوں کا جو آپ نے ذکر کیا ہے, فاروق ستار صاحب نے آج بڑی اگریسو لائن لی اور وہ دھمکا رہے تھے, سول نافرمانی کی بات کر رہے تھے. ایک ایکسپیرینس ڈسکوز کی نجکاری کا کے الیکٹرک ہے, اب وہ اس کی بادشاہت ہے پورے کراچی میں, کوئی اس کا مقابلہ نہیں ہے, کوئی اس کا ثانی نہیں ہے. وہ جہاں چاہے بجلی دے دے, ایون بارش ہوتی ہے تو کھمبے شارٹ ہونے سے لوگ مر جاتے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے کہ وہاں پہ اس کی انتظامات کا یہ حساب ہے. اب یہ شکوہ آپ نہیں سمجھتے کہ فاروق ستار صاحب کا سندھ حکومت سے بنتا ہے کہ وفاق کو آپ نے دیا ہے تو آپ بھی دیں بھائی, بجائے اس کے کہ ڈائریکٹ وہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ نزاکتیں کیا ہیں, آئی ایم ایف سے پروگرام لینا ہے, وہ کیا وہ پولیٹکس ہی کر رہے ہیں یا واقعی حالات وہاں پہ خراب ہیں؟ نہیں دیکھیں, حالات تو وہاں خراب ہیں. یہ کے الیکٹرک ایک نجی کمپنی ہے نا, اس سے یہ ثابت ہوا کہ ڈسکوز کو آپ اگر نجی تحویل میں دیں گے تب بھی معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا, کیونکہ یہ ایک ناکام تجربہ ہے. کراچی کے عوام کو کے الیکٹرک کا کوئی فائدہ نہیں ہوا, اور اس کی وجہ جو ہے وہ ساری ذمہ داری میں کے الیکٹرک پر نہیں ڈالتا. یہ حکومت جو ہوتی ہے, حکومت کس مقصد کے لیے قائم کی جاتی ہے؟ یہ یہی کرتے ہیں نا کہ جو نجی کاروبار بھی ہو رہا ہے اس میں مینیپولیشن نہیں ہونی چاہیے, اس میں عوام دشمنی کا عنصر نہیں ہونا چاہیے, ناجائز منافع خوری نہیں ہونی چاہیے. اگر یہ سارے کام جو ہیں آپ نہیں کر پا رہے تو حکومت تو اس کا مطلب مائنس ہوگی. تو اس لیے نجکاری کرتے ہوئے بھی اس کو ذہن میں رکھیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ فاروق ستار صاحب بات کر رہے ہیں, وہ یہی تو کر رہے ہیں کہ وفاق کے وسائل کی تقسیم اگر اس انداز میں ہونی ہے کہ ایک بڑے صوبے کو آپ سب کچھ دے دیں گے, وہ اس پوزیشن میں ہوگا کہ وہ اپنے طور پر لوگوں کو سہولت دیتا پھرے اور باقی لوگوں کے باقی صوبوں کے عوام کو آپ محروم رکھیں گے, تو یہ پھر کون سا وفاق ہوگا؟ اس پہ ہم مزید بات بھی کرتے ہیں. ڈاکٹر سلیم صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, پاکستان کے ماہ ناز معیشتدان ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ڈاکٹر صاحب ایک تو ذرا یہ بتا دیں کہ پنجاب کی طرف سے جو بجلی کے بلوں پہ ریلیف کا اعلان کیا گیا ہے, کیا آئی ایم ایف کو اس پہ اعتراض ہوگا؟ اور دوسرا جو سکیجول آیا ہے آئی ایم ایف بورڈ میٹنگ کا, اس میں پاکستان شامل نہیں ہے. سٹاف لیول ایگریمنٹ کی دستخط ہونے کے بعد اب معاہدے کی منظوری میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ دو براڈ سوال ہیں آپ سے. شروع کر لیتے ہیں آئی ایم ایف سے. دیکھیے آئی ایم ایف یا اور جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں, میرا جو ذاتی تجربہ رہا ہے, ان کے 2 قسم کے لیولز آپ سمجھ لیجیے. ایک سٹاف لیول ہے, جو سٹاف مشن آتا ہے پاکستان میں آتا رہتا ہے, 24 دفعہ ہم ان سے ایگریمنٹ کر چکے ہیں پہلے. سٹاف لیول ایگریمنٹ جو ہے دے گو بائی دا بک, جو کچھ کتاب میں لکھا ہے, آئی ایم ایف کی کتاب میں لکھا ہے, جو قائد و قوانین کتاب میں لکھے ہیں, وہ اس کے مطابق جاتے ہیں. آپ سمجھ لیجیے کہ وہ لکیر کے فقیر. وہاں پہ ٹیکنیکلٹیز کا معاملہ ہے. اگر اگریمنٹ سائن ہو گیا ہے, میرا خیال ہے کہ جولائی کی 12 تاریخ کو جو سائن ہوا تھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان نے شرائط پوری کر دی ہیں. پاکستان کے اوپر جو پری ریکوزٹ ڈالی گئی تھیں, جو کنڈیشنلٹیز ڈالی گئی تھیں, وہ پاکستان نے پوری کر دی ہیں. اور پاکستان سٹاف لیول کے لیول تک جو ان کا کنکلوژن ہے کہ پاکستان $7 بلین کا جو پیکج ہے وہ ڈیزرو کرتا ہے. تو یہ مرحلہ گزر گیا. اب دوسرا مرحلہ آتا ہے بورڈ کا. تو پہلا مرحلہ جو ہے میں نے جیسے بتایا وہ ٹیکنیکل ہے, اور دوسرے میں آ جاتی ہے سیاست. اب جو آئی ایم ایف کا ایگزیکٹو بورڈ ہے, حقیقتاً اگر آپ ان کی ویب سائٹ پہ جا کے چیک کریں تو جو آئی ایم ایف کا جو امریکہ کا وہاں پہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر بیٹھتا ہے, وہ 8 یا 9 لاکھ ووٹ ہے اس کے آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ کے. یعنی کہ ایک ہاتھ جب امریکہ کا اٹھتا ہے اس ایگزیکٹو ڈائریکٹر کا تو 8-9 لاکھ ووٹ اٹھتے ہیں, اور وہاں پہ پھر کام ہوتا ہے سیاست کا. ان کے پاس سفارشات پہنچ گئی سٹاف لیول کی,
اور وہاں پہ اسٹاف لیول نے یہ کنفرم کر دیا کہ پاکستان نے کنڈیشنلٹی پوری کر دی ہیں، پاکستان نے شرائط پوری کر دی ہیں، اب فیصلہ کرنا ہے بورڈ نے۔ بورڈ ایسا بھی ہو سکتا ہے، آپ نے جیسے کہا کہ ابھی تک ایجنڈے میں پاکستان کا نام نہیں آیا، بورڈ کے پاس واضح قسم کے اختیارات ہیں کہ وہ میٹنگ کرنے سے پہلے بھی پاکستان کا نام ایڈ کر سکتا ہے۔ تو یہ بھی ممکنات میں سے ہے کہ آئی ایم ایف کی جو بورڈ کی میٹنگ ہے اس میں ابھی ہمیں پاکستان کا نام نظر نہیں آ رہا، اور شاید بورڈ ایٹ اے لیٹر اسٹیج پاکستان کا نام اس میں ڈال دے، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ وہ نام پاکستان کا اس بورڈ میٹنگ میں نہ آئے اور انتظار کیا جائے نیکسٹ بورڈ میں۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق سلیم کے وقت کا۔ ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے، حافظ احسان احمد صاحب ہمیں جوائن کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ انتہائی اہم فیصلہ سپریم کورٹ کی طرف سے آج آیا۔ سپریم کورٹ نے جسٹس بابر ستار کو آڈیو لیکس کیس سننے سے روکا، اور پھر جو نوٹس کیے گئے ہیں بشرا بی بی اور ثاقب نثار صاحب کے بیٹے نجم الثاقب صاحب کو، جن کی مبینہ طور پہ ایک آڈیو سامنے آئی تھی، اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو 29 مئی اور 25 جون کے احکامات تھے ان کو بھی معطل کر دیا گیا ہے، اور ہائی کورٹ کو یہ بھی کہا گیا ہے، جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، کہ وہ اپنی کارروائی بھی مزید روک دے۔ حافظ احسان صاحب، بنیادی طور پہ اب جو سوال اٹھ رہے ہیں، ایک تو جو آڈیو لیکس ہیں اس کو لوگ پرائیویسی بریچ بھی اس کا بھی پہلو دیتے ہیں کہ وہ بھی ہوتی ہے۔ دوسرا ایک یہ بھی رائے سامنے آتی ہے کہ پوری دنیا میں جو انٹیلیجنسیا ہے وہ کام کرتا ہے اور ٹیپنگ ہوتی ہے، لیکن پاکستان میں میکانزم اس کے لیے ڈیفائن کیا ہے، اور یہ جو آج کا فیصلہ آیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد نئے جو راستے ہیں وہ کیا کھل رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیصل، آج کا جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک آرڈر آیا، یہ بنیادی طور پہ 25/6/2024 کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک آرڈر تھا ریگارڈنگ دا سرویلنس، اور اس کے اندر فیڈرل گورنمنٹس اور انٹیلیجنس ایجنسیز تھی، اور اس کی کانسیکوینس کے اندر جو تھی کچھ کنٹیمپٹ آف کورٹ پروسیڈنگز بھی جو چلی تھی۔ لیکن بنیادی طور پہ چیز یہ ہے کہ جو اس کے اندر لیگل یا کانسٹیٹیوشنل پوائنٹس ہیں، نمبر 1 یہ ہے کہ یہ معاملہ جو تھا اپریل 2023 کے اندر سرٹن آڈیو لیکس آئی تھیں، اور ان آڈیو لیکس کے اوپر آپ کو پتہ ہوگا کہ جس کے اندر پورے ملک کے اندر ایک سوشل میڈیا کے اوپر اور آپ کے مین سٹریم میڈیا کے اوپر بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کے اوپر بحث کی گئی، اور اسی کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ نے پاکستان کمیشنز آف انکوائری ایکٹ کے نیچے ایک کمیشن بنایا تھا، اور اس کمیشن کی سربراہی جو تھی اس دور کے جو پیونیٹ جج سے، جو آج کل کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب تھے، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ تھے، اور چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ تھے، اور یہ 20 مئی 2023 کو یہ کمیشن جو تھا وہ اسٹیبلش کیا گیا تھا۔ اس کمیشن کو یہی ٹی او آرز تھے کہ آپ نے ان ساری چیزوں کو فیکٹ فائنڈنگ کرنی ہے اور اس کے بعد ایک ریکمنڈیشنز دینی ہے، اور سیکشن 3 کے نیچے جو ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ کی کمپیٹنسی ہے کہ بغیر کسی کنسلٹیشن کے پاکستان کے کبھی بھی کسی بھی جو پبلک امپورٹنس ایشو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ایک کمیشن کانسٹیٹیوٹ کر سکتی ہے، اور وہ جوڈیشری سے بھی ہو سکتا ہے، سرونگ بھی ہو سکتے ہیں، ریٹائرڈ بھی ہو سکتے ہیں، اور لا اس کے اندر بڑا واضح ہے۔ اب یہ ہے کہ ایک آرٹیکل 184(3) کے نیچے سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن گئی، اور پروسیڈنگ جو ہے اس کمیشن کی روک دی گئی 26 مئی 2023 کو، اور اس کے بعد پھر دوبارہ ایک ہیئرنگ ہوئی جون کے اندر، اور اس جو اسٹے آرڈر تھا اس کو کنٹینیو کیا گیا۔ اب تب سے لے کے آج تک وہ معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر پڑا ہوا ہے۔ اب اس کا جو لیگل یا کانسٹیٹیوشنل سائڈ یہ ہے کہ اگر پاکستان کی کوئی سپریم کورٹ کسی معاملے کے اندر کاگنیزنس لے لیتی ہے تو ہائی کورٹس جو ہیں انڈر آرٹیکل 199 آف دا کانسٹیٹیوشن اپنی جورسڈکشن کو ریسٹرین کرتی ہیں کہ وہ اس کا جو ٹرائی ہے وہ نہیں کرتی، چونکہ بنیادی طور پہ معاملہ ان کی جو ہائر سپریم کورٹ ہے اس کے پاس پینڈنگ ہے۔ اب اس کیس کے اندر معاملہ سپریم کورٹ کے اندر بھی پینڈنگ تھا، کمیشن کی کانسٹیٹیوشن وہاں پہ چلی تھی، تو میرا یہ خیال یہ ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو 4-5 چیزیں کی ہیں، نمبر 1 یہ ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے ہوتے ہوئے جو جورسڈکشن ایکسرسائز کیا وہ مناسب نہیں ہے، جس کا آج سپریم کورٹ کے ججی نے اظہار بھی کیا ہے۔ دوسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ یہ جو معاملہ تھا یہ پیکا لا کے اندر تھا، اور اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے دوسری طرف لے گئی، اور آپ کا جو ٹیلی گراف ایکٹ ہے یا پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن آرگنائزیشن ایکٹ 96 ہے، یا آپ کا فیئر ٹرائل ایکٹ 2013 ہے، اس کی طرف وہ معاملہ چلا گیا۔ حالانکہ پاکستان کا جو لاز ہیں اس کے اندر 5 ایسے لاز ہیں
جس کے اندر آپ کی ڈیجیٹل سرویلنس جو کی جا سکتی ہے اور دنیا کے ہر ملک کے اندر جو ہے وہ نیشنل انٹرسٹ کے اندر اور سیکورٹی میٹرز کے اندر یا آپ کی ٹیررزم ریلیٹڈ کے اندر کی جا سکتی ہے. نمبر 1 یہ ہے کہ آپ کا جو 1885 کا ٹیلی گراف ایکٹ ہے, دوسرا آپ کا پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن آرگنائزیشن ایکٹ 96 ہے, تیسرا آپ کی FI ہے, پاکستان آرمی ایکٹ ہے, پیکا لا ہے. ان کے نیچے جو ہے وہ آپ ڈیجیٹل سرویلنس یا آپ کی کمیونیکیشن جو ہے اس کو آپ انٹرسیپٹ کر سکتے ہیں سرٹن SOPs کے اندر. اب جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ ججمنٹ دی تو اس ججمنٹ کے اندر انہوں نے ریلائی کیا آپ کا فیئر ٹرائل ایکٹ کے اوپر, حالانکہ معاملہ جو تھا وہ پیکا لا کے اندر تھا اور آپ کا ٹیلی کمیونیکیشن لا کے اندر تھا. دوسری چیز یہ ہے کہ ہائی کورٹ نے اپنی جورسڈکشن کو ایکسیڈ کیا, اور ایکسیڈ اس لیے کیا کہ ایشو پرائیویٹ سا, اس کو 199 میں انٹرٹین کیا گیا, اور معاملہ پیکا تھا اور اس کو سیکشن 54 کے اندر جایا گیا یا فیئر ٹرائل ایکٹ کے اندر گیا. تو ہائی کورٹ کے پاس سو موٹو کی پار نہیں ہے, اور ہماری سپریم کورٹ بار بار ان چیزوں کو کر رہی ہیں. تیسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ جب فیڈرل گورنمنٹ ایک چیز پہ کاگنیزنس لے لیتی ہے, سپریم کورٹ کے اندر معاملہ پینڈنگ ہوتا ہے, تو پھر اسی معاملے کو پاکستان کے ہائی کورٹس جنرلی جو ہیں وہ انٹرٹین نہیں کرتی. تو یہ وہ ساری چیزیں ایسی تھیں جس کو آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے آبزرو کیا. اور ایک اور چیز اس کے اندر فیصل بڑی امپورٹنٹ ہے اس چیز کے اندر جو ہے کہ ابھی تک وہ معاملہ سپریم کورٹ کے اندر پینڈنگ پڑا ہوا ہے اس کمیشن کے کمپوزیشنز کے اوپر یا اس کی کانسٹیٹیوشن کے اوپر. اور اگر معاملہ پینڈنگ پڑا ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج سپریم کورٹ کی آبزرویشنز آئی اور ریٹن آرڈرز کے اندر بھی ریفلیکٹ ہوگا تو پاکستان کا جو سپریم کورٹ ہے اسے یہ چاہیے سیکشن 3 کا جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے اس کے نیچے اس کیس کو لگائے, اور لگانے کے بعد جو ہے اس کا فیصلہ کرے کہ کیا فیڈرل گورنمنٹ کی کمپیٹنسی تھی یا نہیں تھی, اور اگر اس لا کو اس کمیشن کو ویلیڈیٹ کر دیتی ہے تو میرا یہ خیال یہ ہے کہ اس آرڈر کے بعد جتنی بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی پروسیڈنگز جو ہیں وہ ویشیٹ کر دی جائیں گی, اور اس کی جو ہے وہ جس طرح کہتے ہیں کہ وہ انفرکچس ہو جائیں گے, چونکہ پہلا کمیشن اور دوسرا سپریم کورٹ کا آرڈر. اور آج کی آبزرویشن نے میرا خیال ہے کافی چیزیں جو ہیں وہ نیچے والی پروسیڈنگز ہی ریفلیکٹ کی ہیں. اور یہ چیز جو انہوں نے بنیادی طور پہ کہا ہے کہ جتنی دیر تک ڈٹرمن نہیں ہوتا کہ کس نے لے کی یا کس نے کی, چونکہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ جو ہے وہ آپ کی فیکچوئل کانٹروورسیز کو یا انویسٹیگیشنز کو مانیٹر کرنے کے لیے نہیں ہے. فیکچوئل کانٹروورسیز ایشو کو آتا ہے تو اس کے لیے جو بیسٹ فورم ہے وہ آپ کا کمیشنز آف انکوائری ایکٹ ہے, جس کے پاس سول کورٹس کی, کرمنل کورٹس کی اور کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پاس ہیں, اور یہ چیزیں ساری بائی پاس کی گئی ہیں اس سارے پروسیس کے اندر, اس لیے آج سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی ہے. صحیح ہے حافظ صاحب, یہ پچھلے دنوں ایک آرڈر بھی آیا تھا جس میں باقاعدہ طور پہ ایک آفیسر جو ہے اس کو ڈیزگنیٹ کیا گیا کہ اگر یہ ٹیپنگ کرنی ہے, یہ سرویلنس کرنی ہے تو وہ کرے گا. اب ایک جانب یہ فیصلہ ہے اور وہ جو آفیسر ہے اس کے پاس جو اختیارات حاصل ہیں اس کی آئین قانون کیا اجازت دیتا ہے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح آج یہ سوال بھی ہوا کہ یہ ٹیپنگ ہوتی کیسے ہے, کرتا کون ہے, پھر یہ بھی کہا گیا کہ ہر ایک کے پاس موبائل فون ہے, تو اس کا میکینزم کوئی ہمارے یہاں ڈیفائن بھی ہے؟ دیکھیں فیصل, ایک تو چیز یہ ہے کہ جو پاکستان کا جس کی طرف ٹیلی کمیونیکیشن لا کی طرف میں نے اشارہ کیا, سیکشن 54 جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کو پاور دیتا ہے, اور 96 میں یہ لا آیا تھا اور ابھی 2024 کے اندر ہے, تقریباً 30 سال سے پاکستان کا یہ سیکشن جو ہے ویلڈ ہے, اور کسی بھی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ نے اس کو سٹرائک ڈاؤن نہیں کیا, اور ابھی بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس سیکشنز کو انویلڈ نہیں کہا. صرف ایک چیز کی آبزرویشن آئی تھی کہ گورنمنٹ نے اس کے نیچے نوٹیفائی نہیں کیا, اور جولائی کے اندر 9 جولائی کو فیڈرل گورنمنٹ نے ان کو نوٹیفائی کر دیا ہے, اور ISI جو انٹیلیجنس ایجنسی اس کو ڈیزگنیٹ کر دیا گیا ہے. تو یہ جو ایک لکونہ بھی تھا اس کے اندر کہ نوٹیفیکیشن نہیں ہے, وہ فیڈرل گورنمنٹ نے اس جو لا کی ریکوائرمنٹ تھی اس کو پورا کر دی ہے. دوسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ آپ کے پاس 2 طرح کی انفارمیشنز ہیں. ایک وہ ہے کہ جو آپ نیشنل انٹرسٹ کے اندر کرتے ہیں یا آپ کی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کو مانیٹر کرنے کے لیے کرتے ہیں, یا اس کے بعد یہ ٹیررزم ریلیٹڈ کرتے ہیں اور دنیا کے ہر ملک کے اندر ہے. دوسرا آپ کا آرٹیکل 9 ہے کہ جو آپ کو رائٹ آف پرائیویسی دیتا ہے. اب اس کیس کے اندر جو کانورسیشن ہے بنیادی طور پہ وہ 2 پرائیویٹ لوگوں کی ہے, اس کے اندر جو گفتگو کی جا رہی ہے اس کا آپ کے ان دوسرے ایریا سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن اب یہ ہے کہ اس کو لیک کس نے کیا ہے, اس کو اس طرح سوشل میڈیا پہ کس طرح آیا ہے, یہ ہے وہ ایک فیکٹ فائنڈنگ کہ جس کو آپ کے کمیشن نے کرنا تھا, جس کو فیڈرل گورنمنٹ نے مئی میں بنایا تھا. اب اس چیز کا جب وہ رسپونڈنٹس جو اب بنے ہیں سپریم کورٹ کے اندر, اب وہ معاملہ جب ہائی کورٹ کے اندر لے گئے تو ہائی کورٹ نے اس فیکچوئل کانٹروورسی کو ڈٹرمن کیے بغیر, اور کسی بھی ایجنسی نے اس کو اکنالج نہیں کیا تھا
ہوا. اس کے باوجود جو آرڈر آیا میرا خیال ہے کہ وہی وہ ایک ایشو ہے کہ جس کے اندر ہائی کورٹ نے اپنی جورسڈکشن کو ایکسیڈ کیا ہے. چونکہ ہائی کورٹ جو ہے وہ آپ کی فیکچوئل کانٹروورسی کا فورم نہیں ہے, نہ آپ کا سپریم کورٹ ہے, بلکہ یا وہ آپ کا کمیشن ہے. اور اگر آپ کی کرمنل کو ایف آئی آر درج ہوتی ہے تو اس کے اندر پولیس کا یا ایف آئی اے کا کام ہے کہ اس کو انٹیروگیٹ کرنا. تو یہی وہ ایک پوائنٹ ہے جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے آرڈرز کے اندر اپنا مائنڈ ڈسکلوز کیا ہے, اور میرا خیال ہے یہی وہ بنیاد بنے گی کہ جس کے اوپر ہائی کورٹ کے یہ آرڈرز جو ہیں یہ سیٹ اسائڈ کر دیے جائیں گے. اور جو بظاہر لگ رہا ہے کہ جس کے اندر انہوں نے سو موٹو پہ بھی بات کی ہے, ایکسیڈ آف جورسڈکشن بھی بات کی ہے, سپریم کورٹ کے اندر معاملے کی پینڈنسی پہ بھی بات کی ہے, اور یہ بھی کہا ہے کہ ابھی تو ڈٹرمن ہی نہیں ہوا کس نے لیک کس نے کیا ہے, انہوں نے کیا ہے, موبائل سے آیا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ایسی طرف جا رہی ہیں. لیکن الٹیمیٹ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے اس ایشو کو ریزالو کرنا ہے جو ان آڈیو لیک سے متعلق ہے, تو سپریم کورٹ کو چاہیے کہ اس کیس کو ٹیک اپ کرے جو 2023 سے پڑا ہوا ہے, اور اس کے اوپر کمیشن کو امپاور کیا جائے جو فیڈرل گورنمنٹ نے بنایا ہے, وہ اس کو ڈگ آؤٹ کرے, اپنی ریکمنڈیشنز دے. اور وہ ساری چیزیں ہیں کہ جس کے بعد اگر کوئی گریوڈ ہے تو اس کو کسی کورٹ آف لا کے اندر لے کے جایا جا سکتا ہے. جی ٹھیک ہے حافظ صاحب, پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. بہت شکریہ آپ کا حافظ صاحب, ارشاد صاحب آپ کا شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے.